बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 24 अप्रैल है, सोमवार का दिन, सन 2023, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको सदा खुश खुश व खुर्रम रखे। जी नाजरीन, शाम के प्रोग्राम का पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी। आज की कहानी में आपको बड़ी छोटी सी मुख्तसर सी, मैं इसलिए शॉर्ट करके सुनाता हूँ कि आप लोगों का वक्त भी ज़ाया ना हो और आप बोरियत भी महसूस ना करें, आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे, क्योंकि इसके बगैर ना सुनने का कोई फ़ायदा है ना सुनाने का कोई फ़ायदा। दिलचस्पी इसी हाल सूरत में बरकरार रह सकती है कि जब लंबी चौड़ी कहानी को शॉर्ट करके इख्तसार के साथ मुख्तसर करके आपकी खिदमत में पेश कर, और वो मैं तलवसा कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपने नोट किया होगा और आपको ये गिला तो नहीं होगा कि मैं इसे खाम खा लटकाता हूँ किसी भी कहानी को। कहानी आपको सच्ची सुनाता हूँ जी, अपने मुसलमानों के रोशन दौर की बेहतरीन कहानी जो मुझे बहुत अच्छा लगी, बहुत पसंद आई, आज आपको आपसे शेयर करता हूँ। ये फर्जी कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, ये हकीकतन ऐसा हुआ था। ये वक्त था जी, खलीफा वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का। कौन नहीं जानता? उम्मत मुसलमा की ये बहुत मशहूर मारूफ हस्ती, जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम की रियासत को दवाम बख्शा और अपनी अदलो इंसाफ पसंदी के झंडे गाड़े। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा वक्त, उनका दौर था जी। उनके दौर में मुख्तलिफ मुल्कों के जो उनके ज़ेर तसल्लुत थे, ज़ेर कब्ज़ा थे, उनमें से एक यमन भी था, आज भी है। यमन शहर के या इस मुल्क के इस एरिए के यमन के हालात बड़े ख़राब थे, दिगर गूं थे। इंतहाई खस्ता हाली का ये नक्शा पेश कर रहा था ये शहर। बहुत बड़ी आबादी वाला ये सूबा यमन। उस आजकल जैसे वज़ीर आला बनते हैं ना, उन दिनों में गवर्नर मुकर्रर किए जाते थे और उनको नॉमिनेट करता था, डेप्यूट करता था खलीफा वक्त। मुख्तलिफ सूबों के, मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नर्स मुकर्रर करके भेजता था। खैर, इंतहाई दिगरगूं हालात थे, खस्ता हाल था, हर तरफ गुर्बत का दौर दौरा था, हर तरफ रिज्क की फरावानी का कोई नाम नहीं था, सेहत व सफाई की तंदुरुस्ती के लिए कोई इंतजामात नहीं थे, इवन सेहत के शोबे में भी कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था। ऐसे में उन्होंने एक बेहतरीन गवर्नर का इंतखाब किया। किसने? खलीफा वक्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने। और उस गवर्नर का, उस हस्ती का नाम था मोहम्मद बिन उर्वा। मोहम्मद बिन उर्वा, ये नाम याद रहे, मुझे बताना ना पड़े बार बार। मोहम्मद बिन उर्वा। अब लोग हैरान थे, परेशान थे कि इस बंदे का नाम पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं, इनके बारे में कुछ भी हम जानते नहीं। अब पता नहीं ये क्या करे, यहाँ आके हमारे साथ क्या सलूक करेगा। पूरे यमन के लोग परेशान थे और हस्बे रवायत जो हुआ करता था, रवायत ही यही थी, तरीक़ाकार ही यही था कि हर आने वाले गवर्नर को खुश आमदीद कहने के लिए पूरा मुल्क सिमट आता है एक जगह पे। इसी तरह से यमन में हुआ। उन्होंने सोच रखा था कि हमें कुछ यहाँ खड़ा होना पड़ेगा ज़्यादा देर। आखिर गवर्नर वक्त के गवर्नर तशरीफ़ ला रहे हैं, यमन के हमारे हाकम तशरीफ़ ला रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ेंगे। लेकिन उनकी तवक्कुआत के बरक्स हुआ। क्या? आपको अभी बताता हूँ। जब सारे लोग आके जमा हो गए एक जगह पे, एंट्रेंस पे, जहाँ से उन्होंने दाखिल होना था मुल्क में, गवर्नर साहब ने, उनकी सवारी ने एक घोड़े के ऊपर बैठकर तशरीफ लाए, साथ में कोई बंदा नहीं था। आकर उन्होंने स्पीच क्या की, ऊंची जगह पर, मचान पर खड़े होकर क्या कहा, तकरीर क्या करी, एक फिक्रे की तकरीर। सुनी है कभी?
آپ نے سنی ہے، میں نے تو نہیں سنی، لیکن ایسا ہوا اسلامی تاریخ میں کہ ایک فقرے کی تقریر، یہ پورے چیپٹر کا نام ہے، جو محمد بن عروہ نے کی اپنے یمن کے شہریوں کے سامنے. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، مجھے ویلکم کہنے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، مگر حضرات نوٹ فرمائیں یہ میری سواری، یہ میرا گھوڑا میری ذاتی ملکیت ہے، اور جس دن میں یہاں سے جاؤں تمہیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی تم سارے لوگ با اختیار ہو، میری تلاشی ضرور لینا، اور اگر میں اپنی خود کو تلاشی کے لیے پیش نہ کروں تو اس کا مطلب ہے میرے دل میں چور چھپا ہوا ہے. میرے گھوڑے کے علاوہ، میری سواری کے علاوہ کچھ بھی میرے پاس ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں چور ہوں ثابت شدہ، اور اس کی وہ سزا مجھے ملنی چاہیے جو اسلام نے مقرر کر رکھی ہے. یہ اتنی مختصر سی ایک فقرے کی تقریر سن کر شہری سکتے کے عالم میں آ گئے. کیا یہ گورنر ہے، یہ اپنے بارے میں اتنی اجازت دے رہا ہے، ہمیں اتنا با اختیار کر رہا ہے کہ ہم سارے لوگ کو کوئی بھی اٹھ کے اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے پاس یہ جو اثاثے ہیں، تمہارے پاس یہ جو پراپرٹی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے بتاؤ. یہ ہوتا ہے اسلامی نظام حکومت. آج ہے کسی میں یہ جرت، کسی میں ہمت ہے، یا جو حکمران ہیں ان میں اتنی ہمت ہے، اتنے حوصلے کے مالک ہیں کہ وہ عوام کو اجازت دیں کہ آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں اور میں جواب دینے کا پابند ہوں کہ میرے اس وقت اثاثے کیا تھے جب میں اقتدار میں آیا اور جب گیا، اور میرے اثاثے کیا تھے. لوگوں یاد رکھو، یہی طریقہ ہوتا ہے حکمران کے احتساب کا. اس کے پاس سے اگر کوئی چیز برآمد ہو جاتی ہے تو پھر کسی ثبوت کی، کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو اس کی سزا اسے ملنی چاہیے. لیکن یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں پہ اگر کسی کے پاس اثاثے پکڑے جاتے ہیں نا تو وہ پوری ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے ہاں اگر میرے پاس ہیں تو ہیں، میں مالک ہوں تو ہوں. تم کون ہوتے ہو؟ تمہارے باپ کے ہیں؟ تم ہوتے کون ہو میرے سے بات کرنے والے کہ یہ اثاثے میرے پاس کہاں سے آئے؟ یعنی یہ سوال سننا، اس کا جواب دینا، تو کیا سوال سننا بھی اپنی انتہائی تو پرلے درجے کی توہین سمجھا جاتا. پھر کیا ہوا جی، میں کہانی مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں. ہوا یہ کہ خلیفہ محمد بن عروہ نے، گورنر نے میٹنگ کال کی. ملک کے سارے ججز، سارے سرکاری افسران اور سرکاری جرنیل، ساروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور ان سے یہ کہا کہ آج سے مجھے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. پچھلے ادوار کا مجھے کوئی کچھ نہ بتائے، نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے. آج میں اس ملک کا گورنر بن کے آیا ہوں اور سب سے پہلا اصول تم سب لوگوں کا پر وہی لاگو کرتا ہوں جو میں نے سب سے پہلے خود پر لاگو کیا ہے. وہ یہ کہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ہمیں اپنے اثاثے شو کرنے چاہیے، اپنی جائیدادوں کا ہمیں جواب دہ ہونا چاہیے، اور یہ پبلک یہ حق رکھتی ہے عوام کہ یہ ہم سے جواب مانگے، اور ہم پابند ہیں جواب دینے کے، احسان نہیں کرنا کوئی ان پر. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس اپنی آمدن سے زائد اثاثے نکل آئے تو پھر اس کے خلاف کوئی اپیل، کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہوگا، سیدھی سزا ملے گی، اور وہ ہے گردن اڑا دی جائے گی اس بندے کی. ہاں
تمہاری تنخواہ میں تمہارا گزارا نہیں ہو رہا تو میں نے ایک اکاؤنٹس کمیٹی بنا دی ہے، انہوں نے آج سے آپ کی تنخواہ ڈبل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں اس پر آج سے عمل درآمد کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کی تنخواہیں آج سے ڈبل ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کا گزارا نہیں ہوتا نا اس تنخواہ پہ، تو اس کے پاس موقع ہے، وقت ہے، وہ نوکری چھوڑ کر گھر چلا جائے، کسی اور ضرورت مند کو یہ چانس دے، موقع دے۔ بڑے ضرورت مند بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو یہ نوکری نعمت لگتی ہے۔ یہ تنخواہ ان کے لیے ایک خواب ہے جو تمہیں آفر کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کا اس میں گزارا نہیں ہوتا نا تو وہ بخوشی نوکری چھوڑ کے چلا جائے، مگر یہ توقع نہ رکھے میرے سے کہ میں کسی کے ساتھ رو رعایت یا رحم کروں گا۔ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی۔ سب سے پہلے اس نے ملک میں عدل و انصاف کا نظام بہتر کیا، اس میں بنیادی اصلاحات لے کے آیا۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس ملک میں عدل و انصاف کا نظام کام نہ کر رہا ہو، یا سلو چل رہا ہو، یا اس میں رخنہ اندازیوں کے 32 چھید بنے ہوئے ہوں، وہ ملک 100 سال کیا 1000 سال بعد بھی ترقی اور خوشحالی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تاریخ گواہ ہے، یہ خالی میرا کہنا نہیں ہے، مسلمہ حقیقت ہے، ثابت شدہ اور طے شدہ اصول ہے۔ جہاں پہ مجرموں کو سزا نہ ملے، جہاں پہ بے گناہوں کو جیل میں بند کر دیا جائے، جہاں پہ عدل و انصاف کی قیمت لگتی ہو، بولی لگتی ہو، کسی بھی ملک میں اپنے خالی ملک کے عزیز کی خدا نخواستہ بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ملک ہو، جہاں پہ قانون چہرہ دیکھ کر چلایا جاتا ہو، جہاں پر اب چھوڑیں اس بات کو، مزید کچھ کہوں گا تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو بری لگے۔ خیر، اس نے پہلا اصول یہ بتا دیا کہ آپ کو آتے اور جاتے ہوئے اپنے اثاثے شو کرنے، جو اصول میرے لیے ہے وہ آپ سب کے لیے بھی۔ نمبر 2، آپ کی تنخواہیں ڈبل کی جا رہی ہیں، اور اب بھی اگر کسی نے رشوت یا کسی نے اپنی آمدن سے زیادہ چیزیں بنانے کی کوشش کی یا نظر آ گئیں تو پھر اس کا سار گردن علیحدہ کر دی جائے گی دوسرے جسم سے۔ وہ دن شروع ہوا جناب علی، وہ دن گیا اور آج کا آیا۔ یمن نے دن دگنی اور رات تگنی ترقی شروع کر دی، خوشی اور خوشحالی نے ڈیرے جما لیے، ہر غریب و نادار کو انصاف اس کی دہلیز پر ملنا شروع ہوا، ہر حقدار کو اس کا حق ملنا شروع ہوا۔ کسی ظالم میں یہ جرت نہ رہی کہ وہ کسی پہ ناحق ظلم کرے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی یا حق تلفی کرے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، سنو لوگو، محمد بن عروہ نے دوسری بات کیا کہی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق قرب و جوار کے جتنے مسلمان ملک ہیں، جہاں جہاں بھی ظلم و ناانصافی مسلمانوں کے خلاف ہوگی، ہم عملی اقدامات کریں گے۔ ہم اپنی ہمت توفیق اور اپنی حیثیت کے مطابق ظالم کا ہاتھ روکیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور اس کے لیے مجھے علیحدہ سے فوج بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملک کا ہر شہری فوجی بن کر میرے ساتھ چلے گا۔ اب ذرا موازنہ کر لیں ناظرین اکرام کہ وہ دور تھا جو اسلامی کہلا سکتا ہے یا جو کہلایا جا سکتا ہے، یا آج کے حالات ہے۔ ہمارے اپنے ملک عزیز سمیت پوری دنیا میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں، یہ جو سنہری اصول محمد بن عروہ نے اپنے ملک پر لاگو کیے، یہ اصلاحات جو انہوں نے لاگو کر دی اپنے پورے نظام کے اوپر، کیا ہم یہاں کر سکتے ہیں؟
کیا کوئی سرکار سے تعلق رکھنے والا کوئی نمائندہ یہ بتانے کی جرت اور ہمت کر سکتا ہے کہ سوال کیے جانے پر بتا سکے کہ یہ چیز میں نے کہاں سے لی ہے, کتنے میں لی ہے, اور یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ ارے کسی میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہونی ہے؟ ہمارے میں سننے کی ہمت نہیں ہے, حوصلہ ہی نہیں ہے, جرت ہی نہیں ہے, اور پھر بنتے ہیں دین کے علم بردار, اسلام کے پیروکار. اور پھر دنیا میں ہمارے گرد و نواح میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جتنے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں, ہم بیٹھ کر بجائے عملی اقدامات اٹھانے کے کیا کرتے ہیں؟ واہ, ہماری کارکردگی دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جمعہ کے روح پرور اجتماع میں, مساجد میں بہت بڑے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں جمعے کی نماز کے وقت, اور خطیب صاحب اجتماعی بد دعا کرا رہے ہوتے ہیں. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ناظرین, اور میرے کانوں میں علامہ اقبال کی آواز گونج اٹھی. انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے پہلے تو ماضی یاد کروایا مسلمانوں کو, سر پٹک پٹک کر مر گئے. اوے اپنے آپ کو پہچانو, تم کیا تھے اور کیا بنا دیا گیا ہے تمہیں. اور دوسرے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا جواب دینے کے لیے تمہارے پاس اب صرف بد دعائیں رہ گئی ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے. اور میرے کان میں علامہ اقبال کے شعر پتہ کون سے گونج رہے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ محمد بن عروہ جیسے لوگ, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سمپل سی بات ہے, سیدھی سی, جو ہماری کھوپڑی میں نہیں پڑتی. اور باقی رہ گئی یہ بد دعاؤں والی بات, تو یہ اس کے بارے میں بھی علامہ نے کہہ دیا تھا. انہوں نے کہا سنو بھائی, ارے تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح تم نے, تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح تم نے, بیٹیاں لٹتی رہیں اور تم بد دعا کرتے رہے. واہ واہ, کیا کارکردگی ہے جی آپ کی, کیا نامی گرامی مسلمان ہیں ہم لوگ. ہمیں اسی طرح سے کرنا چاہیے. اور بد دعائیں, ہم بد دعائیں کر کر کے ہی اپنی فصلوں سے جانوروں کو دوڑائیں گے. ہائے ہائے, کہ رات کو اگر جنگلی جانور آپ کی فصل تباہ کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے بد دعائیں کیا کریں. اب اس حرکت پہ, اپنی اس کارکردگی پہ ہنسا بھی جا سکتا ہے اور رویا بھی جا سکتا ہے. خیر ناظرین, مجھے ایک دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے, اس کے اندر رہتے ہوئے, میں نے بہت بڑی بات کو بہت چھوٹے لفظوں میں, مختصر لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے, اور سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. اور پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا نا, تو پھر کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, اچھا ہے نہ ہی سمجھے. محمد بن عروہ جب گئے ہیں یمن سے نکل کر, جب نئے ان کو ہٹا دیا گیا ہے سودے سے, تو وہ گئے, پھر انہوں نے پورے یمن کے لوگوں کو جمع کیا اپنی الوداعی تقریب میں, اور بولے اے لوگو, یہ سواری وہی ہے جو میں لے کے آیا تھا, یہ میری ذاتی ملکیت ہے, تم دیکھ چکے ہو. اس کے علاوہ یہ میرے کپڑے حاضر ہیں, میری تلاشی لے لو. اگر ایک پائی بھی میرے سے نکلے تو مجھے بغیر کسی ٹرائل کے سولی پہ چڑھا دو, میں پکا اور سچا چور ہوں اگر ایسا ہے تو.
آپ حق رکھتے ہو، اور جب تک آپ یہ ہمت اور جرت نہیں کرو گے پوچھنے کی، تمہاری حالت خدا بھی نہیں بدلے گا. لکھ لو کہیں پہ. جس قوم کو اپنی حالت آپ بدلنے کی نہ فکر اور نہ ہو، اللہ بھی نہیں پھر یہ بدلتے. میری بات کو ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا. وہ اس خلیفہ محمد بن عروہ کے آنے کے پہلے کا یمن اور بعد کا یمن، تاریخ بتاتی ہے زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہر شخص خوش اور خوشحال، تعلیم و صحت کی بنیادی سہولتیں، انصاف ہر انسان شہری کی دہلیز پر. یہ دور، یہ طور طریقہ، یہ سنہری انداز محمد بن عروہ کے دور حکومت میں ہی ہو سکتا تھا. یہ انہی کا ترہ امتیاز تھا، لیکن ہمارے لیے انہوں نے مثال ضرور چھوڑی ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم وہ نقل نہیں کرتے جو اسلامی شعائر میں سے ہیں. ہم وہ نقل کرتے ہیں جن ملکوں میں چور چوریاں کرتے ہیں، ان کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرپشن ہوا کرتی ہے. بچوں، کرپشن ہوا کرتی ہے، ہوتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ مقدمے اور کیس چلائے جائیں، ملک میں افراتفری پیدا کی جائے. یہ تو ساری دنیا میں ہوتی ہے. دھت تیرے کی. جس ملک کے لیڈر اس ذہنیت کے مالک ہوں اور عوام اسی طرح سے چپ کر کے آگے نعرے لگاتے رہیں، پھر اللہ یافس ہے. خوش رہیں جی، خوش رکھیں. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے. آج کا سوال آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے. اچھا، آپ نے خون سفید ہونا ایک محاورہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اس کا مطلب بھی سمجھتے ہوں گے. خون سفید ہونا، لیکن یہ حقیقت ہے. اب آپ کو حیرت بھی ہوگی، دنیا میں ایک ایسا جانور ہے، جاندار ہے، جس کے خون کا رنگ سفید ہوتا ہے. کوئی بتائے گا وہ کون سا جانور ہے، کون سا جاندار ہے جس کے خون کا رنگ سفید ہوتا ہے؟ جی، بڑا ہی آسان جواب ہے، وہ کاکروچ ہے جی، جسے ہم اپنی گھریلو زبان میں لال بیگ کہتے ہیں. یہ گھروں کے کچنز میں، باورچی خانوں میں پایا جاتا ہے. یہ چھوٹا بڑے سائز کا کیڑا، انگریزی میں کاکروچ کہتے ہیں اسے، اور اس کے خون کا رنگ سفید ہوتا ہے. جی ناظرین، آج کے پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے آج کا شعر. آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے: وہ تو آنکھوں سے خود ہی گر گئے ورنہ. کیا شکووں کی بات ہو رہی ہے. شکوے خود ہی آنکھوں سے گر گئے ورنہ، ہونٹوں سے کب کہے تھے ہم نے. ہونٹوں سے کب کہے تھے ہم نے. یہ تھا جی آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.